बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा विद मैविश मुमताज़ बेग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स जो हैं वो आजकल आज़ाद जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, कौन से ऐसे सियासी बयानात जो कि गिलगित बल्तिस्तान के न्यूज़पेपर्स की जीनत बने हुए हैं आप लोगों के सामने रखते हैं। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब बढ़ते हैं। पहले तो जी नाज़रीन, पहली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। सियाती राहदारी स्कूलों की अपग्रेडेशन स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे दीवान चुगताई। LOCs पैकेज के तहत छम तक सड़क की पुख्तगी का काम शुरू। 80 करोड़ लागत से यूनियन कौंसिल लमनिया को यूनियन कौंसिल चखामा से मिला रहे हैं। यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट में नाज़रीन दो बातें मेंशन है। पहला तो जो स्कूल्स की अपग्रेडेशन के हवाले से जो मामलात हैं, स्टाफ पूरा करना, मशीनरीज जो है ना वो प्रोवाइड करना और दीगर सहूलियात से जो है वो स्कूल को या फिर स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट करना, बड़ी अच्छी जो है वो स्टेटमेंट है। लेकिन ये क्या सिर्फ अखबारी बयान है, सियासी एक बयान है, या फिर वाकई जो है वो वाकई इसके ऊपर काम किया जाएगा, कोई नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद कोई फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इसके ऊपर तो कोई बातचीत नहीं करता, लेकिन होपफुल हैं कि जो स्कूल्स की अपग्रेडेशन की बात की जा रही है और दीगर मामला दुरुस्त करने के हवाले से ये न्यूज़ जो है ना वो सच्ची हो। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। अगली न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सेक्रेटरीट तालीम स्कूल्स NTS बारे शिकायत यकसू कर दी गई। CRC की मीटिंग मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीज़न के उम्मीदवारान की शिकायत का जायज़ा। गलत मकतूब तहरीर करने पर सेक्रेटरी तालीम की DEOs के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की हिदायत। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है। अगर हम इररिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ के हैंड ओवर ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसके ख़िलाफ़ जो है ना सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पर गलत मकतूब तहरीर करने के हवाले से नाज़रीन स्टेटमेंट में मौजूद हैं ये चीज़ें और डिटेल काफ़ी लंबी इसकी थी। लेकिन जाहिर सी बात है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बड़ा चेक एंड बैलेंस भी रखना ज़रूरी होता है। सिर्फ बिल्डिंग्स प्रोवाइड करना और फिर चंद स्टाफ वहाँ पर रख देना काफ़ी नहीं होता। चेक एंड बैलेंस हर डिपार्टमेंट में इस वक्त ज़रूरत बढ़ गई है वक्त की। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। जी नाज़रीन, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सेफ्टी प्रोजेक्ट महकमा पुलिस के 5 अहम मंसूबे मंजूर होने वाले मंसूबों में बड़ा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का है, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर में 500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। बड़ा ही नाज़रीन अच्छा इनिशिएटिव। और यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि स्पेशली हम देखते हैं कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट को देखें तो बहुत से मसले मसाइल इनके अपने नहीं ख़त्म हो रहे होते। इनके अपने अलाउंस की बात करें, इनकी सैलरीज़ की बात करें, दीगर मामलात की। तो अभी पहले तो ये है कि इनमें जो भर्ती का सिलसिला होता है और फिर इनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, इनकी सिलेक्शन का, तो यहाँ पर भी बहुत से लोग कहते हैं कि जस्ट रिसोर्सेज लग जाती हैं। अच्छे जो हकदार हैं या कुछ जो कैपेबल बंदा है, ये कैपेबल लड़के होते हैं, उनको तो यहाँ पे सिलेक्ट किया नहीं जाता। तो इस तरह के कुछ ब्लेम्स लगाए जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी हर एक चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, चेक एंड बैलेंस करते हुए, प्रूफ्स रखते हुए अपने पास जो है ना इसके ऊपर काम करें। और जिस तरीके से यहाँ पे 5 अहम मंसूबे मंजूर हुए हैं, ज़रूरत है कि दीगर मंसूबों के ऊपर भी काम किए जाएँ और जो भी अपने इस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना चाहिए वो होना भी चाहिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की जानिब। ब्यूरोक्रेसी में तबादले, फयाज अली अब्बासी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल, एहसान खालिद कयानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म तैनात। डॉक्टर लियाकत हुसैन सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू, गुलाम बशीर मुगल सेक्रेटरी PP&H, ज़फ़र महमूद खान की बतौर सेक्रेटरी वर्क्स मवासिलात तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ बड़े अच्छे ऑफिसर चूँकि जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी उसमें रहें
تو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں بھی اپنا کام کر جاتے ہیں، بلکہ ایک نام اپنا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آبویسلی جب ان کی پروموشن ہوتی ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ اسپیشل گرانٹ دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جن کو خوشی ہوتی ہے وہ عوام کا، کیونکہ عوام کے لیے ہی وہ اپنے آپ کو سرو کر دیتے ہیں، اپنے کام اپنے وقت کو جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں، اور یہی ایک اچھے آفیسر کی جو ہے وہ نشانی بھی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ابھی بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی چینجنگ ہوئی ہے یا آگے پیچھے ٹرانسفر ہوئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اپنے دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ کو اچھے انداز میں سنبھالیں گے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں گلگت بلتستان کے آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ پہلی سٹیٹمنٹ ناظرین ہمارے پاس موجود ہے، روندو زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں جیولوجیکل سروے کیا جائے، عمران ندیم۔ جب تک جیولوجیکل سروے مکمل نہیں ہوگا تب تک متاثرین کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ انتظامیہ اور ٹورسٹ پولیس متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات مصروف ہیں، جو قابل تحسین عمل ہے۔ عمران ندیم صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی پازیٹیو اور بڑا ہی انرجیٹک لگ رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین یہ سیلاب، یہ فلڈز اور اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ آفٹر شاکس آنا، زلزلے آنا، یہ صرف کسی پارٹی کے لیڈر کے حد تک محدود نہیں رہتا، یہ عوامی مسائل میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اگر روندو میں زلزلے کے زیادہ جو ہے وہ تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے یا پھر زیادہ تباہی کا شکار ہوا ہے تو صرف یہ روندو والوں کو ہیڈیک نہیں ہے، یہ پورا گلگت بلتستان اور وہاں کے عوام انتظامیہ کا جو ہے ہیڈیک اس وقت ہے، اور ان سب کو اس معاملات میں انوالو ہونا چاہیے۔ عمران ندیم صاحب نے جو ہے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور سجیشن دی ہے کہ جیولوجیکل سروے اوبویسلی مسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ناظرین ہم بات کریں ویدر چینجز کے حوالے سے بھی تو پھر سرویز ہونی چاہیے۔ ایک بڑا ہی یہ ایریا جو ہے اس وقت بڑی پریشانی اور بڑے ہی ہم کہیں کہ مشکلات کا سامنا ان کو ہو رہا ہے۔ ابھی جب زلزلہ آیا اور بہت سے لوگوں کے سروں سے جو ہے وہ چھت چھین کر لے کے گئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی، چونکہ اس کے کچھ پکچرز وغیرہ لگائی گئی، اس نیوز کو، اس خبر کو جو ہے وہ بڑے اچھے سے سامنے رکھا گیا۔ لوگ بے یار و مددگار کی طرح جو ہے وہ باہر اپنے گھروں سے بلکہ آسمان تلے سوئے ہوئے تھے، تو اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ مدد کریں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرسٹ لے اور یہاں پر سرویس کروائے جائیں، اور جس حد تک عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کریں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ بڑا تھوڑا سا اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، تھوڑے سے جاگ جائیں، اچھے سے انرجیٹک ہو کر ذرا کام کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ کافی ٹائم سے ناظرین یہ روندو کی بات کریں، استور کی بات کریں، یہ مسئلہ کریٹ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب۔ محکمہ خوراک کے افسران کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ق لیگ۔ محکمہ خوراک کے متعلقہ ذمہ داروں کی ملی بھگت سے 2 فلور ملز کے نام پر گندم بلیک کیا جا رہا ہے، ضیاء الحق۔ سیکرٹری خوراک اور ڈائریکٹر خوراک اپنا قبلہ درست کریں ورنہ قانونی چارہ جوئی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں پر ضیاء الحق صاحب کو پہلے تو ایک بات ہی کہنی چاہیے، یا بلکہ ہم ان کو سجیسٹ یہ کرنا چاہیں گے یا اپنے تجزیے کے مطابق کہنا چاہوں گی ناظرین کہ پہلے تو دوسروں کو سجیشن یا پھر بلیک میل کرنا، بلیک میل کے علاوہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے، اس سے پہلے چاہیے آپ کو کہ اف یو ہیو پروفز اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کیے گئے ہیں، فلور ملز میں جو ہے وہ آٹا بلیک کیا جا رہا ہے، تو ایویڈنس اپنے پاس رکھیں اور اس کو جو ہے وہ آگے متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے جائیں، اور ان فلور ملز کے ان میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا سیکرٹری خوراک ہے، ڈائریکٹر خوراک ہے، ڈی جی فوڈ کی اگر ہم بات کریں تو اگر وہ لوگ شامل ہیں تو پھر ظاہر سی بات ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے۔ اگر جو ہے وہ لوگ ملوث نہیں ہیں، ان کی نالج میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں، اور اگر آپ ایک بیس لیس بات کر رہے ہیں تو پھر ایکشن آپ کے اوپر ہی لیا جائے گا، کیونکہ یہ جیسے ایک جو ہے نا بلیم لگانا اور دوسروں کے اوپر بے جا الزام لگانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر ناظرین سیکرٹری خوراک، ڈائریکٹر فوڈ کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ مشیر خوراک کی بات کریں، ڈی جی فوڈ کی بات کریں، تو ان کو چاہیے کہ کیوں نہیں وہ لوگ اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں اور اس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں پتہ تو کروائے جائے کہ کیا واقعی یہ فیکٹ بیسڈ پر ہیں۔ اگر فیکٹ بیسڈ پر ہیں تو پھر آپ لوگ اپنی کرسیوں پہ کیا سو رہے ہیں یا جسٹ انجوائے کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اتنے سٹیٹمنٹس ان کے خلاف آ رہے ہیں، اتنے سٹیٹمنٹس اتنے اگینسٹ ایسے لگ رہے ہیں وتھ پروفز آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے سیٹ سے ناظرین ٹچ سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ گندم کے حوالے سے اتنی نیوز اور ایک اتنا جو ہے وہ پروپیگنڈاز ہم کہیں، ہلچل کہیں، بہت کچھ جو ہے وہ لاسٹ منتھ میں کیا گیا تھا،
پھر بھی یہ لوگ سارے خاموش ہیں. خاموشی کی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی. ان کو کچھ عوام سے لینا دینا نہیں ہے, اپنی سیٹ سے کچھ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرنا. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں چپ کر کے خاموشی سے سہنا ہے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام لینے کی ضرورت ہے. بلکہ جو ادارے ہیں ایکشن وہ کارروائی کرنے والے, ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ جاگیں اور پھر وہ اس کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ ناظرین اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب چلتے ہیں. زلزلے کے بعد صورتحال سنگین, شہر بلتستان پر مسافر رول گئے. زلزلے کے آفٹر شاکس جاری, متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. علاقے میں خوف و ہراس. پاک فوج کی جانب سے متاثرہ علاقوں کی فضائی جائزہ, متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. یہاں پر ناظرین یہ جو پیسنجرز کا ایشو بنا ہوا ہے, ایز وی آل نو کہ روندو سٹل جو ہے وہ آفٹر شاکس کی زد میں آ رہا ہے. بہت سی جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہے ہیں, پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر گر رہے ہیں, اور کوئی ابھی تک بندوبست اس کا جو ہے وہ اچھے انداز میں نہیں کیا گیا. انتظامیہ خود بارہا یہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط برتیں. پھر بھی گاڑی جو ہے وہ, اب اگر ہم پیسنجرز کی گاڑیوں کی بات کریں تو وہ بھی آ جا رہی ہیں. بیچ میں جو ہے پھر دوبارہ سے کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ پورے رستے میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اپنے پاس اتنا سامان اور اتنی وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی کہ اس کو یوز کیا جائے. یہاں پر ضروری اس بات ضرورت ہے کہ جو گاڑیاں پیر ودائی سے یا پھر بس اسٹیشن سے جو ہے وہ اسکردو روندو وغیرہ کے جو آ جا رہی ہیں ان کو وہاں پہ اسٹاپ کیے جائیں, تاکہ ایٹ لیسٹ جب تک راستہ کلیئر نہیں ہوتا, معاملات سیفٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ جو پریشانی ہے کا سامنا ہو رہا ہے مسافر کو, اس سے وہ بچ جائیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ انتظامیہ کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی الگ سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اپنا نہیں دیکھنا کہ بھئی ہم پتہ بھی تھا کہ راستے کی یہ سچویشن ہے, کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے, پھر بھی ہم جو ہے وہ اپنی گاڑیاں لے کر آ گئے ہیں. پھر بھی جو ہے وہ پیسنجرز کو روانہ کیا گیا ہے. یہاں پر ناظرین ہر جو ہے نا وہ اسٹاپ پہ ضروری ہے کہ ان گاڑیوں کو روک دیا جائے جب تک کہ راستے کی صفائی اور راستہ جو ہے وہ سیفٹی کی طرف نہیں جاتا. اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب. سرکاری ہسپتالوں میں او پی ڈیز اور ایمرجنسی فری کرنے کا فیصلہ. محکمہ صحت میں ٹیکنیکل سٹاف کی بھرتیوں کا عمل 20 اپریل تک مکمل کرنے اور ہسپتالوں میں ادویات کی سپلائی تیز کرنے کی ہدایت. صحت کارڈ انقلابی اقدام, شعبے کی بہتری کے لیے ضروری قانون سازی کے ساتھ وسائل کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب تو مطلب ہر چیز کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ بھی کر دیا ہے, ہم نے ایجوکیشن میں بھی کام کر دیا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر دیا ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی بالکل اچھے سے سدھار دیا ہے, نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ. اور اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن کہاں ہوئی ہے تو پھر وہاں پر 0 اور 0 جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ نوٹیفیکیشن تو بڑا کوئی لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا ایک مشین آپ نے رکھا ہوا ہے جو کہ پرنٹ نکال لیتے ہیں بڑے اچھے سے, نوٹیفیکیشن بڑے اچھے سے نکال لیتے ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کن کی جانب سے ہونی ہے, تو شاید وہ سٹاف آپ اویلیبل کرنا بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین آج کی لاسٹ نیوز کی جانب بڑھتے ہیں. ڈسٹرکٹ ہسپتال خپلو کی ایڈوائزری کمیٹی دوبارہ فعال. ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس. ایمرجنسی لیبر روم اور آپریشن تھیٹر میں فری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ. سٹاف کی حاضری کو 100% یقینی بنایا جائے گا. صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. MS ڈاکٹر حیدر. یہاں پر ناظرین MS ڈاکٹر حیدر صاحب نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہی جوائن کیا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے ہاسپٹل کی اگر ہم سیٹ اپ کی بات کریں اور اس چیزوں کو مینیج کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے نیوز پیپر میں آیا ہو اور MS نے خود کبھی اس طرح سے انٹرسٹ لیا ہو سکتا ہے کہ کبھی آیا اور ہماری نظروں سے رہ گیا ہو. لیکن یہ میں فرسٹ دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر حیدر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد وہاں پر, چونکہ ان کا ٹرانسفر وہاں پر ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ خپلو کیونکہ بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل کا بھی شکار رہا ہے, اور جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی مسئلے مسائل وہاں پر کریٹ ہوئے ہیں. تو بیسٹ وشز ہیں MS ڈاکٹر حیدر کے لیے. امید کرتے ہیں کہ اپنا کام اچھے انداز میں کریں گے, عوام کو فیسلیٹیٹ کریں گے, جو عوام کی شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.